अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक फाहिशा औरत और एक नेक आदमी का वाकया सुनाने वाले हैं। एक ऐसी औरत है जो कोठे पर नाच गाना करती थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा मामला पेश आया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल से आखिर तक जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि वो तवाइफ है और मैं तमाशबीन था। मुझे उसका मुजरा देखते हुए मुसलसल 10वां दिन था। क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन मदहोश हो जाते हों। रोजाना उसको नाचता देखते मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी हो जाती और मैंने फैसला कर लिया कि मैं इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहता था। उस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी सी दिखाई दे रही थी। उसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे उससे मिलना था। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा। वो कोठे के बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा सा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो उससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुतालबा कर रही थी, मगर नायिका उसको दुत्कार रही थी और आखिर गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की बहुत जरूरत थी। ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ पड़ी। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूरत पूरी करके मैं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मैं उसकी जानिब बढ़ा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा आंसुओं से तर था और वो बर्फ की मानिंद जैसे सफेद था, जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। उसकी ये हालत देखकर मैं चकरा सा गया और उससे पूछा, क्या हुआ? वो ऐसे क्यों रो रही है? मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही और फिर मेरे दोबारा पूछने पर वो रूठी रूठी आवाज में बोली, मां मर गई। मैंने कहा, क्या? जब मुझे उसकी कही बात समझ में नहीं आई तो वो बेइख्तियार रोते हुए दोबारा बोली, आज मेरी मां मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह पर ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं उसकी जानिब आया था, मुझसे मीलों दूर भाग गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने गुस्से और हैरत से उससे पूछा। कफन दफन के पैसे मेरे पास नहीं हैं, इसलिए मैं मुजरा करने आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही है। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लौटाते नहीं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी मां के कफन दफन का इंतजाम करवा लो। इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी मां के कफन और दफन का इंतजाम करता हूं। मेरी बात को सुनकर वो चंद लम्हे मुझे खामोशी की नजरों से देखती रही और फिर मेरे साथ बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठ गई, मैंने बुलबुल से उसके घर का पता पूछा। वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा हुआ था। मैंने गाड़ी उस तरफ मोड़ दी। सारा रास्ता वो खामोशी से रोती रही। मेरे पास उसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था। सहन के बीच में चारपाई पर उसकी मां की लाश पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर के हालात चीख चीख कर बयान कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई, वो बूढ़ी औरत बच्चा उसे सौंपते हुए देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ गई। बच्चा बहुत बेकरार था और फिर वो उसकी छाती से लिपट गया जैसे सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकिशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों के बाद वो कमरे से बाहर आई। मुझे यूं ही खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठाकर लाई और बोली, सेठ जी माजरत,
میرے گھر میں آپ کو بیٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ کرسی رکھتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ بولی۔ میں سر ہلاتے ہوئے اس کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہاں سے شروع کروں۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا اصلی نام کیا ہے؟ وہ خاموش رہی، شاید بتانا نہیں چاہ رہی تھی۔ افشا۔ میرے دوبارہ پوچھنے پر اس نے آہستہ سے کہا، مجھے بہت افسوس ہوا تمہاری ماں کی وفات کا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارا باپ بھی ہے؟ اس نے خاموشی سے کہا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ نہیں، یہ بچہ تمہارا ہے؟ اس نے پھر خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ چند لمحوں کے بعد وہ بولی، چھوڑ گیا۔ تم ہیرا منڈی کیسے گئی؟ تم مجھے ناچنے گانے والی تو نہیں لگتی۔ اب وہ نظریں اٹھا کر مجھے دیکھتی ہوئی بولی، سیٹھ جی، قسمت وہاں لے گئی۔ گھر میں کوئی مرد نہیں تھا، ایک بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی۔ کہیں اور کام نہیں ملا تو نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ کچھ عرصے تک نائکا نے ناچ گانا سکھایا اور پھر دھندے پر بٹھا دیا۔ وہ مجھے مجرا کرنے کے روزانہ 200 روپے دیتی ہے اور ساتھ میں تماش بینوں کا بچا کچا کھانا بھی، جو میں گھر لا کر اپنی ماں کو کھلاتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں۔ برقعے میں آتی جاتی ہوں، جس سے محلے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا اور ایک بھرم قائم ہے۔ سیٹھ جی، ایسی کتنی ہی بے سہارا گمنام لڑکیاں معاشی حالت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان کوٹھوں پر ناچنے پر مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کو کیا پتا وہ کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ کوئی لڑکی اپنی خوشی سے یوں سب کے سامنے اپنا جسم، اپنی عزت نیلام نہیں کرتی۔ جو لڑکیاں ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہیں پھر وہ دھنستی ہی چلی جاتی ہیں اور پھر اس میں ہمیشہ کے لیے ڈوب جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے افشا کے لہجے میں بے بسی اور بے چارگی تھی، جیسے وہ کسی نہ کردہ گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہے۔ میں کچھ دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر پرس سے چند نوٹ نکالے اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، کل اپنی ماں کی تدفین کروا لینا اور بچے کے لیے کچھ خوراک اور گھر کے لیے راشن لے لینا۔ وہ اتنے سارے نوٹ ایک ساتھ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے اس کو یوں چپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سیٹھ جی، مجھے ان روپیوں کے بدلے کیا کرنا ہوگا؟ وہ ڈرتے ڈرتے پوچھ رہی تھی۔ شاید وہ سوچ رہی تھی کہ ان نوٹوں کے بدلے سیٹھ پتہ نہیں کب تک اس کا جسم نوچے گا، کب تک اس کو سیٹھ کی رکھیل بن کر رہنا پڑے گا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی۔ میں خواہش کرنے لگا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ مجھے احساس ہوا کہ میں ذلت اور اپنے کردار کی پستی کے آخری حد کو چھو چکا ہوں۔ میں اس بے حس معاشرے میں ایک تنہا اور بے سہارا لڑکی کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کو بھی ایک ڈیل کے طور پر سمجھ رہی تھی۔ شاید جہاں سے میں اٹھ کر آیا تھا وہاں پر جانے والے لوگوں سے بغیر کسی وجہ کے مدد کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور تم اب کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، اپنے گھر میں رہو گی۔ ہر مہینے تمہیں منی آرڈر مل جائے گا۔ تم نے کرنا بس یہ ہے کہ بچہ جو تمہاری گود میں ہے اس کی تربیت ایسی کرو کہ ایک دن بڑا ہو کر تمہارا سہارا بن جائے۔ یہ جو رقم میں بھجواؤں گا یہ تم پر قرض ہے، اور جب تمہارا بیٹا جوان ہو جائے گا، ایک قابل انسان بن جائے گا، تب تم مجھے یہ واپس کر دینا۔ افشا حیران پریشان کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس انسان کو جس کے سامنے ابھی وہ ناچ کر آئی ہے، وہ اس سے ایسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر وہ بے آواز رو پڑی۔ مجھ سے وہاں رکا نہیں گیا۔ میں نے افشا کے گھر کا پتہ لیا اور اس کو اپنا کیا وعدہ یاد دلا کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ سارے راستے میں یہی سوچتا رہا، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ افشا، جو کچھ تم نے مجھے دیا ہے میں اس کا احسان ساری زندگی نہیں اتار پاؤں گا۔ تم نے مجھ میں دفن ایک انسانیت کو جگا دیا جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ تم نے مجھے پھر سے انسان بنا دیا۔ افشا، اس واقعے کے بعد میں ان تمام برے کاموں سے توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کا بوجھ لیے حاضر ہوا۔ ہر روز اس کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، اس سے معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ باقی زندگی کے ہر ماہ افشا کو منی آرڈر آتا رہا۔ کئی دفعہ دل کیا میں ایک مسیحا کو مل آؤں جس کی وجہ سے مجھے ان تمام گناہوں اور بدکاریوں سے نجات ملی،
مگر ہر دفعہ ایک شرمندگی آڑے آ رہی تھی کہ کبھی میں اپنی شیطانی ہوس کے لیے اس کا پیاسا تھا اور پھر وہ وقت گزرتا چلا گیا، دن مہینوں میں بدل گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے، مگر میں افشا کو کبھی نہیں بھول سکا۔ وہ بھی میری طرح بوڑھی ہو گئی ہوگی اور اس کا بیٹا بھی جوان ہو گیا ہوگا، پتہ نہیں کسی قابل بنا ہوگا، اپنی ماں کا سہارا بنا ہوگا کہ نہیں۔ میرے بچے جوان ہو گئے تھے، زندگی اتار چڑھاؤ کے ساتھ مسلسل چل رہی تھی۔ ایک شام چھٹی کے دن جب میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ملازم نے مجھے آ کر بتایا کہ ایک عورت اور اس کے ساتھ ایک جوان لڑکا آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ نوکر نے کہا معلوم نہیں صاحب، پہلی بار میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ملازم نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کون ہو سکتا ہے؟ یہی سوچتے ہوئے میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ ایک عورت پر نور چہرے کے ساتھ سفید بڑی چادر میں خود کو چھپاتے ہوئے ہاتھ میں ایک پرانی سی ڈائری لیے ہوئے کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اچھے کپڑوں میں مبوس ایک ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ اس لڑکے کو میں جانتا تھا، وہ ہمارے علاقے کا نیا ڈی ایس پی احمد تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشا ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ جو ہی اس نے افشا کا نام لیا میرے ذہن میں اس کا ماضی کا چہرہ گھوم آیا، پھر مجھے پہچاننے میں دیر نہیں لگی کہ وہ افشا تھی۔ آپ مجھے پہچان گئے نا؟ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ افشا پھر اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی احمد بیٹا، یہی ہے میرا مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کے دلدل میں گرتے گرتے نکلی ہے، اور یہی ہے جو تمہاری پڑھائی کا تمہیں یہاں پر مقام تک لانے کا ذریعہ ہے۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین افراد میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام تک لانے میں ان کا سب سے اہم کردار ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے گھر لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی کے ساتھ بول رہا تھا۔ ایسا کہہ کر مجھے شرمندہ مت کرو، میں نے افشا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے افشا بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ افشا صوفے سے اٹھی اور آگے بڑھ کر پرانی سی ڈائری مجھے تھماتے ہوئے کہہ رہی تھی سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے، میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ آپ کے دیے ہوئے پیسوں کا امانت کے طور پر میں نے استعمال کیا ہے، اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا ہے۔ آپ نے مجھے 22 سال پہلے کہا تھا کہ یہ قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا ہے جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد افشا پھر سے بولی سیٹھ جی، آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور لوٹائے گا، اور آپ سے درخواست ہے آپ انکار نہ کریں۔ میں افشا کو بڑی تحسین نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے وہ کر ہی دکھایا۔ یقیناً قول و قرار کو نبھانا، وعدے پر قائم رہنا ایک اچھے کردار کے حامل انسان کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ سب سن کر میرے دل میں اس کی عزت اور احترام اور بڑھ گیا۔ میں نے تم کو بہن کہا ہے، افشا بہن، اور میں کیسے تم سے یہ پیسے لے سکتا ہوں؟ مجھے یوں شرمندہ نہ کرو۔ میرے رکے رکے الفاظ میں پیسے نہ لینے کی معذرت چھپی ہوئی تھی، مگر وہ بظرف تھی۔ مجھے اس کے سامنے ہار ماننی پڑی، اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجا تھا اس کو واپس لینے کے لیے حامی بھرنی پڑی۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے نئے گھر کا پتہ دے کر اور آنے کی تاکید کر کے وہاں سے چلے گئے۔ ارم، میں نے تمہیں کسی سے ملوانا ہے، میرے ساتھ چلو گی؟ شام کو میں نے اپنی بیگم سے کہا کیوں نہیں چلوں گی، مگر کون ہے اور کس سلسلے میں ملنا ہے؟ بیگم نے سوالوں کی بوچھار لگا دی۔ میں نے روبی بیٹی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، تو تم بھی مل لو، اگر تم کو پسند آ جائے تو پھر اس کے بعد روبی سے بات کر لینا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے وجہ بتائی۔ اگلے دن میں اور میری بیگم افشا کے گھر گئے۔ ارم کو بھی احمد بہت پسند آیا۔ احمد نے پھر افشا سے احمد اور روبی کے رشتے کی بات کی۔ افشا کو بھلا اس سے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ پھولے نہیں سما رہی تھی، اور یوں میری بیٹی کا رشتہ افشا کے بیٹے احمد کے ساتھ طے ہو گیا۔
وہ تعلق تو ایک طوائف اور تماشبین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، لیکن اس کا اختتام ایک نہایت معزز رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے، کبھی گندگی کے ڈھیر سے اس کو ایسا سبق سکھا دیتی ہے، کبھی وہ بھٹکے لوگوں کو ملا کر سیدھی راہ پر لے آتی ہے اور انسان ساری زندگی اسی کے مطابق گزارنے کو فخر محسوس کرتا ہے۔ کبھی وہ طوائف اور میں تماشبین تھا، مگر آج وہ میری منہ بولی بہن اور اس کا بیٹا میری بیٹی کا شوہر ہے، اور مجھے ان دونوں رشتوں پر فخر ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔